माह सफर इस्लामी साल का वो दूसरा महीना जिसे लोग सदियों से समझे बिना गुजार देते हैं। सदका तो करते हैं मगर सही तरीका नहीं जानते, और यही वो वजह है कि सालों तक सदका देने के बावजूद भी उनके घरों से परेशानियां खत्म नहीं होती। गुर्बत, कर्ज, बीमारियां जैसे उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। आप समझते हैं कि आपने अपना हक अदा कर दिया, मगर हक अदा करने का तरीका गलत था, और जब तरीका गलत हो तो नतीजा भी कभी वैसा नहीं आता जैसा आप चाहते हैं। जरा सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि इस महीने के गुजरने से पहले आपके घर में दौलत की बारिश हो जाए, रिज़्क में ऐसी वसअत आ जाए कि 7 नस्लें बैठकर खाएं, खजाना कभी खत्म ना हो, वो सुकून, वो कामयाबी, वो बरकत जो पूरी जिंदगी की कोशिशों के बावजूद हासिल न हो सकी, क्या वो आपको मिल जाए? तो सुन लीजिए, इस महीने में काले चनों का एक खास सदका आपकी जिंदगी को बदल सकता। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि सफर का महीना मनहूस होता है, इसमें बलाएं उतरती हैं, मगर आज आप इस महीने की असल हकीकत जान लीजिए। ये मनहूस नहीं बल्कि बरकतों का महीना है, फतूहात का महीना है, कामयाबी का महीना है। आपने बस 2 चीजें अपने सामने रखनी है। पहली, काले चने जो हर घर में मौजूद होते हैं, और दूसरी एक ऐसी चीज जिस पर खास अमल पढ़कर आपने सदका करना है। जब ये अमल सही तरीके से किया जाएगा तो मौत के सिवा हर बीमारी, हर परेशानी, हर मसले से निजात मिल सकती है। लेकिन इससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। हमारे मुआशरे में एक बड़ा वहम फैला हुआ है कि सफर का महीना मनहूस है, इसमें शादियां नहीं होती, कारोबार शुरू नहीं किया जाता, घरों पर बलाएं आती हैं। मगर इस्लाम में मनहूसियत का कोई तस्वुर नहीं। मनहूस महीनों में नहीं, इंसान के अपने आमाल में होती है। जब तक आप डर और वहम के साथ जिएंगे, आपकी तकदीर नहीं बदलेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि सफर के महीने में कोई बीमारी या बला खुद ब खुद नहीं फैलती, और ना ही ये महीना मनहूस है। ये सब जाहिलियत की बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत तो यह है कि ये महीना फतह और कामयाबी का महीना है। इस्लामी तारीख उठाकर देख लीजिए, इसी महीने में फतह खैबर का अजीम वाकया पेश आया, जहां इस्लाम को ऐसी शानदार जीत नसीब हुई जिसने बातिल की कमर तोड़ दी। यही वो महीना है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा को इस्लाम का झंडा अता फरमाया, और उन्होंने अपनी ताकत से खैबर का दरवाजा उखाड़ फेंका। तो फिर सोचिए, जिस महीने में ऐसी फतहात हुई हो, वो मनहूस कैसे हो सकता है? ये महीना गफलत से जागने का है, अपने हालात बदलने का है, अपनी किस्मत को नई दिशा देने का है। जब आप इस महीने को सही नजर से देखेंगे और पूरे यकीन के साथ अमल करेंगे, तब काले चनों का यह सदका आपकी जिंदगी में इनकलाब ला सकता है। अब आइए इस अमल की तरफ। ये कोई आम सदका नहीं बल्कि एक आजमूदा रूहानी तदबीर है। इसके लिए आपको काले चने या मसूर की दाल और एक दूसरी खास चीज की जरूरत होती है, और सबसे अहम है सही तरीका और पूरा यकीन। अमल करते वक्त आपकी नीयत साफ हो और ध्यान अपनी परेशानी पर हो, क्योंकि बिना यकीन के कोई वजीफा असर नहीं करता। सिर्फ चीजें इस्तेमाल करने से फायदा नहीं होता, बल्कि सही तरीके से अमल करना जरूरी है। याद रखिए, सदका सिर्फ देने का नाम नहीं बल्कि नीयत, तरीका और अल्लाह पर भरोसे का नाम है। जब ये अमल सही तरह से किया जाए तो रिज़्क में बरकत, कर्ज से राहत, सेहत और सुकून नसीब होता है। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें, ये आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता। अब इन काले चनों के ऊपर पहली तस्बीह कौन सी पढ़नी है, और वो कौन सा अजीम कलिमा है जो आपके दिल की सफाई के साथ गुनाहों को मिटाकर हर मुश्किल को आसान कर देगा? मेरे दोस्तों, इस सदके को शुरू करने से पहले इस अजीम और पाकीज़ा पढ़ाई के बारे में जान लीजिए, जिसे इस सदके की जान कहा जाता है। जब ये काले चने आपके सामने मौजूद हो तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है इस्तिगफार। यानी इस्तिगफार सिर्फ जुबान से लफ्ज दोहराने का नाम नहीं, बल्कि ये रब की बारगाह में रोते हुए अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर झुकने का नाम है। जब तक हमारे दिल गुनाहों की स्याही से काले रहेंगे, हमारी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंचेंगी। इस्तिगफार एक ऐसी ताकत है जो इंसान के दिल को धोकर साफ करती है, तंगियों को कुशादगी में बदलती है, और रिज़्क के ऐसे दरवाजे खोलती है कि इंसान हैरान रह जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तिगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम से निजात देता है,
اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت مبارک میں اللہ اپنے خاص بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے حضرت انس رضی سے ایک روایت بیان کی ہے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ مبارک آیت نازل ہوئی تو ابلیس یعنی شیطان زور زور سے رونے اور چلانے لگا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو آج اس مبارک مہینے میں اپنے سامنے چنوں کو رکھ کر سچے دل سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی مشکل نہیں۔ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ استغفار کی تسبیح مکمل کریں گے تو رب کی رحمت کا سمندر جوش میں آ جائے گا، شیطان کی ہر چال ناکام ہو جائے گی اور آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں، جادو، بندشیں منٹوں میں ختم ہو جائیں گی۔ اب اس استغفار کے بعد چنوں پر دوسری کون سی تسبیح پڑھنی ہے اور انڈے کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر کون سا اسم اعظم پڑھنا ہے جو آپ کی ہر رکاوٹ کو مٹا دے؟ آئیے اب اگلے حصے میں اس پوری ترتیب کو سمجھتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس صدقے اور وظیفے کی آخری اور مکمل ترتیب بتاؤں، ایک بے حد اہم بات غور سے سن لیجئے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف چنے باہر پھینک دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے صدقے کے ساتھ ایک اور راز بھی بتایا ہے، اور وہ ہے ایک کچا انڈا، ایک صاف ستھرا کچا انڈا جو جب آپ کالے چنوں کے ساتھ شامل کرتے ہیں تو یہ آپ کے جسم، گھر اور کاروبار کی ہر بری تاثیر، جادو، ٹونا، حسد اور نظر عیبت کو اپنے اندر جذب کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ شاید آپ کو حیرت ہو، لیکن یہی وہ آزمودہ روحانی ترکیب ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ آپ کو زیادہ انڈے نہیں لینے، صرف ایک انڈا کافی ہے۔ اگر مسئلہ بڑا ہو تو 3 انڈے بھی لے سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس انڈے کو اپنے سامنے رکھے یا ہاتھ میں پکڑے اور اس پہ پڑھائی کرے۔ ایک طرف کالے چنے ہو، دوسری طرف انڈا، اور آپ کا پورا دھیان صرف اپنی سب سے بڑی پریشانی پر ہونا چاہیے۔ اگر کاروبار رکا ہوا ہے، دکان نہیں چل رہی، رشتہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پورے یقین کے ساتھ رب کی طرف متوجہ ہو۔ ایک بزرگ حضرت عون بن عبداللہ، جن کی عادت تھی کہ ہر مشکل میں کثرت سے صدقہ کرتے، ایک بار انہیں 20 شونیہ درہم ملے تو انہوں نے ترنت صدقہ کر دیے۔ لوگوں نے کہا یہ اپنے بیٹے کے لیے رکھ لیتے، تو انہوں نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کی قسمت کو رب کے پاس محفوظ کر دیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان کا بیٹا بے حد خوشحال ہوا۔ یہی صدقے اور یقین کی طاقت ہے۔ جب آپ چنے اور انڈا سامنے رکھیں تو دل میں بالکل شک نہ رکھیں اور پوری نیت و یقین کے ساتھ عمل کریں۔ کالے چنوں پر اپنے گناہوں کا تصور رکھتے ہوئے استغفار پڑھیں۔ یہ آپ کی سچی توبہ کا ثبوت بنتا ہے اور نحوست کو دور کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں استغفار کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس سے رزق، برکت اور سکون ملتا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر چنوں پر دم کرنا ہے اور انڈے پر اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ پھر چنوں کو 7 مرتبہ اپنے اوپر سے وار کر پرندوں کو ڈال دیں۔ اس سے رکاوٹیں دور ہو کر حالات بہتر ہونے لگ ہے۔ وظیفے کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، کیونکہ درود کے بنا دعا مکمل نہیں ہوتی۔ آخر میں یا اللہ اور اللہ الصمد پڑھیں۔ یہ مبارک نام برکت، سکون اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جو لوگ اس عمل کو یقین کے ساتھ کرتے ہیں ان کی زندگی میں آسانی، رزق اور خوشحالی آتی ہے۔ اس نے ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتے سنا۔ اس نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کی، اور جب اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے تو رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ جب آپ اس انڈے کو ہاتھ میں پکڑ کر پورے دھیان سے 101 مرتبہ یا اللہ یا سمدو پڑھیں گے تو یہ انڈا آپ کے گھر اور جسم کی تمام نحوست، جادو، نظر، بد اور رکاوٹوں کو اپنے اندر کھینچ لے گا۔
یہ ایک خاص روحانی عمل ہے جسے صدیوں سے آزمایا گیا ہے۔ آج آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے خاص موقع موجود ہے، بس دل میں ذرا برابر بھی شک نہ لائیں اور پورے اعتماد کے ساتھ اس عمل کو ایک کرائے آجود ہے کہ بھارت مکمل کرے۔ اب آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کالے چنے اور انڈے پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور عظیم سورت سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جسے اللہ نے اپنی توحید اور پہچان کے لیے نازل فرمایا۔ جب آپ ان کالے چنوں اور انڈے پر صدقے کی نیت سے اس سورت کو پورے دھیان کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت اور تاثیر اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ زمین آسمان کی کوئی بھی بلا، جادو یا بندش اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ یہ سورت آپ کے اس پورے عمل کو ایک مضبوط حصار بنا دیتی ہے جسے شیطان یا حسد کرنے والوں کی بری نظر کبھی توڑ نہیں سکتی۔ سورہ اخلاص کی فضیلت بہت بلند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ 1 تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جب آپ اسے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو بڑا ثواب ملتا ہے اور اللہ آپ کے لیے آسانی اور برکت کے راستے کھول دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام، درود اور سورہ اخلاص پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ اس نے ایسا کیا تو اللہ نے اس کے رزق میں خوب اضافہ فرمایا۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول سکتا ہے اور گھر میں برکت لا سکتا ہے۔ عمل کے بعد کالے چنوں کا صدقہ کر دیں اور انڈے کو 3 دن تک گھر میں رکھ کر پھر 7 مرتبہ اپنے اوپر سے وار لیں۔ اس کے بعد اسے بہتے پانی میں بہا دیں یا پاک مٹی میں دفن کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور رزق میں برکت عطا کرے۔ خلق فسوا والذی قدر فہدا۔ تو اس الکتاب میں جو کچھ لکھا ہوا موجود ہے اس میں درج کوئی شے غلط نہیں ہو سکتی۔ کیا اللہ کا علم کسی مرحلے پر جا کر غلط ثابت ہو سکتا؟ معاذ اللہ۔ اب ان 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیے علم کے حوالے سے، اور تقدیر کا اصل مسئلہ جو ہے جو الجھتا ہے وہ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ لیکن جو الفاظ لکھے ہیں آخری اس کو نوٹ کیجئے۔ البتہ اللہ کا یہ علم قدیم و قطعی، قدیم بھی ہے قطعی ہے، پری نالج، جبر محض یعنی پری ڈیسٹینیشن، یہ فیٹلزم جس کو کہتے ہیں، فیٹلزم ہر چیز پہلے سے طے ہے، متعین ہے، طے ہے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اس کی نفی۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم نہیں ہے، کوئی مستلزم نہیں ہے۔ پری نالج اور سے ہے، پری ڈیسٹینیشن اور سے۔ اس کے درمیان اگر آپ خط امتیاز کھینچ دیں گے تو کبھی کوئی تشویش نہیں ہے، چاہے بحث میں الجھ جائیں، اگر کوئی آپ کو الجھائے اس کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، پھر اس کا تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے، وہ پھر الجھ جائے گی لوگ، جس سے سختی سے روک دیا ہے۔ ادب تو علیکم، ادب تو علیکم، اب ہادہ امر تو ہم لہذا اسے تو دیکھیے نوٹ کیسے، الفاظ کیسے، کیا اس کام کے لیے بھیجا گیا ہو۔ لیکن یہ کہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر اس میں یہ حد فاصل قائم کر دیا، اللہ کا علم قدیم و قطعی یہ پری نالج ہے، لیکن یہ پری ڈیسٹینیشن یا فیٹلزم جس کو ہم کہتے ہیں اس کو مستلزم نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان رشتہ علیحدہ تھا۔ اس کے حوالے سے آج کچھ حدیثیں پڑھیں گے جتنی بھی آج پڑھی جا سکے۔ اس میں سے پہلی 10 حدیثیں تو ہیں کہ جو مشکات شریف میں جو باب ہے ایمان بالقدر، اس کی جو فصل اول ہے، یعنی حدیثیں یا وہ بخاری کی ہیں یا مسلم کی ہیں یا ان سب دونوں میں موجود ہیں تو متفق علیہ۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ قال وکان عرشہ علی الماء، رواہ مسلم۔ یہ حدیث پھر بھی آئے گی بعد میں 16ویں نمبر پر اگر وہاں تک ہم پہنچ گئے تو، لیکن یہاں نوٹ کر لیں جو بھی نوٹ کر رہے ہوں کہ یہی مضمون اس میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مقادیر لکھ دی تھی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کو ابھی ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے، یہ وہ ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ یہ جس کو متشابہات میں سے شمار کیا۔ لیکن دیکھیے یہاں جو بات سمجھنے کی ہے موجودہ سائنس کے اعتبار سے، سائنس جہاں تک ہمیں آج لے کر گئی ہے وہ بگ بینگ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں بس دیٹ از the beginning of the creation. That is wrong. That is the second beginning of the second phase of the creation. The material world started with the big bang. اس سے پہلے spiritual world، عالم ارواح، عالم امر کہیں، عالم ارواح کہیں، جو کل کا کل نورانی تھا، ارواح انسانیہ، ارواح ملائکہ، ملائکہ تو خود ہے ہی مجسم ارواح، یہ موجود تھی اور وہ نورانی ہے۔
اس کے بعد بگ بینگ کا مرحلہ آیا، اس کے بعد میٹیریل ورلڈ، سماوات والارض جس کو قرآن کہتا ہے وہ ورلڈ آف میٹر ہے۔ تو ورلڈ آف میٹر کی کریشن کے آغاز سے 50,000 سال قبل اس میٹر، ورلڈ آف میٹر کی ساری میٹیریلز اور اس کی کوانٹیٹیز اللہ نے معین کر دی۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ اللہ کی قدرت، اس کی خلاقی، اس کی قہاری، اس کا یہ منطقی تقاضا، اس کا علم محیط، وہ ڈیزائن پورا اس کا بن چکا ہوا تھا، تبھی تو اس نے بنایا ہے۔ اس کے اندر تمام مقادیر معین تھی۔ اسی لیے میں نے کہا تھا یہ مقادیر کا لفظ جو ہم نے آج پہلی شیٹ جو آپ نے دیکھی تھی، مقدار قدر ہی سے بنا ہے، یہ اس میں اعلیٰ اور اس کی جمع مقادیر۔ دوسری حدیث، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، ہر شے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے ایک اندازے کے مطابق معین ہو چکی ہے، یہاں تک کہ کسی کا عاجز ہو جانا۔ اب عاجز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ عاجز یہ ہے، بزدلی کو بھی عاجزی کہا جائے گا، آدمی کسی کام کرنے سے کسی وجہ سے عاجز ہے، وہ بھی یہ شاکلہ کا حصہ ہے، یہ اس کے جینز ہے، اس کے اندر آیا یہ سب کچھ۔ کوئی بہادر ہے، کسی میں تحور زیادہ ہے، کسی میں احتیاط پسندی زیادہ ہے، مصلحت کوشی زیادہ ہے، کوئی حساب کتاب سے چلنے والا ہے، جو کوئی جو ہے بختر دوڑنے والا چیزیں۔ حتی العجز والکیس، کیس کہتے ہیں ذہانت۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کیس، یہ باب، یہ اصل میں صفت مشبہ بن گیا، کیسن فعیل کے وزن پر، کیسن جس میں ذہانت، فطانت بہت ہو۔ اب یہ ذہانت کسی کی کتنی ہے؟ ذہانت نہیں بڑھ سکتی، شارپ کی جا سکتی ہے۔ آپ چھری کو تیز کر لیجئے، لیکن یہ کہ اس کا سائز تو وہی رہے گا، چھری تو وہی رہے گی، لیکن یہ کہ ذہانت کو آپ شارپن کر لیں یا ذہانت کو آپ بروئے کار لے آئیں، لیکن وہ جو بھی دی ہے اللہ نے وہ اتنی رہے، اس کے اندر اضافہ نہیں۔ یہ ان بلٹ چیزیں ہیں، گیون چیزیں ہیں انسان کے لیے، یہ اس کے شاکلہ کا جز۔ تیسری حدیث، وعن ابی ہریرہ قال، اور یہ جو روایت تھی یہ بھی امام مسلم کی تھی، اور تیسری بھی امام مسلم کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم اور موسیٰ کے درمیان ایک محاجہ ہوا، بحث ہوئی۔ فحج آدم و موسیٰ، فحج، اور آدم جو ہے وہ موسیٰ پر غالب آ گئے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے یہ کہا، انت آدم الذی خلق اللہ بیدہ، خلقک اللہ بیدہ، آپ ہے نا وہ آدم جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، ونفخ فیک من روحہ، اور پھر آپ نے اپنی روح میں سے پھونکا، واسجد لک ملائکتہ، اور سارے اپنے فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدے میں ڈال دیا، واسکنک فی جنتہ، اور پھر آپ کو اپنی جنت کے اندر اس نے مقام دیا اور وہاں ٹھہرایا۔ ثم اہبطت الناس بخطیئتک الی الارض، پھر یہ آپ نے اپنی خطا کی وجہ سے ہم انسانوں کو جو ہے زمین پہ دے مارا، زمین پر اتروا دیا۔ گویا کہ الزام پروسیکیوشن کر رہے ہیں حضرت موسیٰ، حضرت آدم، اللہ نے یہی احسانات آپ پر کیا اور آپ نے اپنی اس غلطی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرا دیا۔ قال آدم، اب حضرت آدم کی باری آئی، انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و بکلامہ، آپ وہی موسیٰ ہیں نا جنہیں اللہ نے چنا ہے، چنا رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ خاص ایک مقام تھا جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوا ہے۔ وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر وہ آپ کو تختیاں دی تھیں جو سٹون کی، سٹونی ٹیبلٹس، جس کے اندر ہر شے، ہدایت کا پورا سامان موجود تھا۔ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، یہ قرآن مجید میں ہے، اور آپ کو قریب کیا تھا گفتگو کرنے کے لیے، وہ طور پر بلایا، براہ راست مکالمہ کیا۔ فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، تو تم نے کیا دیکھا، تورات میں کیا پڑھا کہ کائنات کی تصدیق سے کتنا عرصے پہلے اللہ نے تورات لکھ دی تھی؟ قال موسیٰ 40 عاما، تورات میں ہوگا کہیں کہ تورات اللہ نے کائنات کی تخلیق سے 40 برس پہلے لکھ دی۔ قال آدم، پھر حضرت آدم نے فرمایا فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس میں آپ نے یہ آیت بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ ہدایت سے عارضی طور پر وہ گویا کہ منحرف ہو گئے۔ قال نعم، موسیٰ نے کہا یہ تو میں نے پڑھی۔ قال فتلومنی علی ما عملت عملا كتبه الله على ان اعمله قبل ان يخلقني ب40 سنة،
تو اب کیا آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ جو اللہ نے لکھ دی تھی میری تخلیق سے بھی 40 برس قبل؟ اخلوقہ ہے یہاں پر، اخلقہ، جبکہ میں پیدا کیا جاؤں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج آدم موسیٰ، تو حضرت حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم جو ہے وہ بازی لے گئے حضرت موسیٰ پر۔ اب یہاں پہ جو لفظ میں چاہتا ہوں خاص طور پر نوٹ کر لیں، اس حدیث میں کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ذہنوں میں، وہ لفظ کتاب ہے، کتبہ، یہ کتاب ہے اللہ کا وہ علم قدیم، اس کو اسی کے حوالے سے اسی دروازے سے اس حدیث میں داخل ہوں گے تو کوئی اشکال نہیں، اور اگر ادھر ادھر کہیں بھٹک جائیں گے تو پھر یہ کہ اس سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، لیکن یہ اللہ کا وہ علم قدیم ہے جو غلط نہیں ہو سکتا۔ چوتھی حدیث، اچھا یہ بڑی اہم ہے اور یہ 40 نووی میں بھی ہے، اور اس میں وہ بات واضح ہو جائے گی کہ فطرت کی جڑ کیا ہے اور خلقت کی جڑ کیا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نوٹ کرو وہ صادق ہیں، مصدوق ہیں، صادق ہیں سچے ہیں، مصدوق ہیں کہ ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے۔ اچھا یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ کسی عام طور پہ شک میرے علم میں تو نہیں کہ کسی اور حدیث سے پہلے یہ الفاظ ہوں، اس لیے کہ اس میں جو امور آ رہے ہیں وہ عام ذہن انسانی اس کو ذرا قبول کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، رکتا ہے، تو اس لیے ایمفسائز کیا وہ صادق المصدوق۔ وہ کیا بتایا حضور نے؟ ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر شخص کی خلقت اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن ہوتی ہے، نطفتن 40 یوما نطفتن ویکون علقۃ مثل ذلک، اسی طریقے سے پھر وہ علقہ کی صورت میں ہوتی ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنا ہی عرصہ اس کا مضغہ کی ایک سٹیج ہے، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا ب4 کلمات، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیجتا ہے، یعنی یہ 120 دن 4 مہینے، اس کے بعد نفخ روح ہوتی، اور اس نفخ روح کے ساتھ ہی وہ جو علم الہی کی کتاب قدیم ہے اس میں جو اس شخص کا کھاتا ہے پرٹیکولر، اس کا پرسنل لیجر جو ہے وہ اس کی پوری کاپی جو ہے وہ وہاں پر درج کر دی جائے، تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ یا یہیں سے بعض فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ 120 دن تک 4 مہینے تک جو جنین ہوتا ہے رحم مادر میں، اس پر انسان کا اطلاق نہیں ہو سکتا، وہ حیوان انسان تو ہے صرف، ابھی انسان نہیں ہے، انسان اس وقت مکمل ہوگا جب روح پھونکی جائے گی، اور وہ 120 دن کے بعد۔ ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کی جانب ایک فرشتے کو، ب4 کلمات، 4 باتوں کے ساتھ، فیکتب لہ، اب یہاں پہ کتاب کے لفظ کو پھر نوٹ کر دی، میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب لفظ زبان پر آ گیا کہ وہ جو ایک بڑا وہ سپریم کمپیوٹر ہے، اس میں جو بھی کھاتا ہے پرسنل اس شخص کا، اس انڈیویجول کا، جو فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر وہ 120 دن کا جنین بن جائے گا، اس کا کھاتا وہاں سے لا کر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے وجود میں پیوست کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی نوٹ کریں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں جہاں شاکلہ کا لفظ آیا آخر میں جا کر، شروع میں یہ بھی ہے کہ ہر شخص کا وہ جو نام اعمال ہے وہ اس کی گردن میں کہیں کوئی جگہ ہے، کوئی مائکروسکوپی بھی کوئی الٹرا مائکروسکوپک ہوگی کہ جس کے اندر وہ شفیع عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا۔ تو یہ کہیں وہ ہے کھاتا، جیسے کہ دل میں روح ہے جسے ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے ڈسیکشن میں، ہمارے مطالعے میں، ہمارے جو حواس مادی ہے ان کی گرفت میں نہیں آتی ہے، اسی طریقے سے گردن میں کہیں انسان کے کوئی شے ہے کہ جہاں پر کہ وہ ہمارا وہ کھاتا جو ہے اس مکمل کتاب الہی، وہ جو اس کا علم الہی جو قدیم ہے اور قطعی ہے، اس سے اس کی پرسنل جو ہے وہ کھاتا وہ آ کے یہاں پہ دت کیا ب4 کلمات فیکتب عملہ، یہ بھی لکھ دیتا ہے اس کا عمل کیا ہوگا، یہ وہی علم ہے اللہ کا علم، یہ کیا کرے گا، واجلہ، اور اس کی مدت دنیا میں کتنی ہے وہ بھی طے ہو جائے گی، یہاں رہنا کتنا ہے، 60 برس یا 60 دن یا 60 گھنٹے، یہ سب طے ہو جائے گا۔ ورزقہ، ملنا اسے کیا ہے، وشقی اور سعید، اور یہ بھی کہ بالآخر یہ شقی رہے گا یا سعید رہے گا، شقی بدبخت نتیجے کے اعتبار سے، یا یہ کہ سعید ہوگا، صاحب سعادت، کامیاب۔ ثم ينفخ فیہ الروح، اچھا نوٹ کیجئے، یہ جو اس کا پرسنل لیجر جو ہے، اس کی کاپی جو اس کے اندر لتھی کر دی گئی ہے، چپکا دی گئی ہے کہیں،
انسرٹ کر دی گئی ہے، یہ نفخ روح سے پہلے ہے، ثم ينفخ فیہ، وہ فرشتہ اس لیے کہ اس کا سارا تعلق جو ہے اس باڈی سے، اس کی یہ ساری جو بھی شاکلہ ہے وہ اس باڈی سے ہوتا ہے۔ روح فطرت ہے، وہ بعد میں آ رہی ہے، وہ تو بعد میں اس کو دی جا رہی ہے، اس کی وہ آزاد شخصیت، آزاد چوائس، وہ اس فطرت کی بنا پر۔ ثم ينفخ فیہ، روح پھر وہ فرشتہ اس میں روح پھونک دے۔ فوالذی لا الہ غیرہ، تو اس اللہ کی قسم، اس ہستی کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ، اب یہاں میں ایک الفاظ کا اضافہ کر رہا ہوں بات کی وضاحت کے لیے، اس کو بریکٹ میں سمجھیے، بظاہر دیکھنے والوں کے نزدیک اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، کہ اس پر پھر وہ جو نوشتہ تھا، اس میں تو لکھا تھا شقی، پھر اچانک اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور اس کے اوپر وہ نوشتہ جو ہے اللہ کا، علم الہی کا، جو غلط نہیں ہو سکتا، اس کا ظہور ہوتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلَ، پھر وہ جہنمیوں کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے اور میں داخل ہو جاتا ہے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ سال، 1.5 سال یا 2 سال ہو گئے ہیں، ہماری جو تنظیم اسلامی آزاد کشمیر کو ہم نے ایک علیحدہ حلقہ آٹونومس بنایا ہے، جس کے جو امیر ہیں سید مظفر حسین ندوی، بہت بڑی بزرگ شخصیت ہیں، بڑی علمی شخصیت ہیں، انہوں نے وہاں کی ایک بڑی سیاسی شخصیت سے یہ بات کہی۔ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جن کی جوانی اور اس کے بعد کے دن بڑے برے گزرتے ہیں آوارگی میں، پھر رفتہ رفتہ بڑھاپے کے آس پاس آ کے پھر وہ کچھ نیکی کی طرف مائل، توبہ تلا کر کے پھر وہ کچھ اچھے راستے پہ آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ الٹے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے بڑے نیک، بہت صالح، بہت اچھے، بہت محتاط، بہت متقی، لیکن یہ کہ آخری عمر میں آ کے تو ان کا حال جو ہے بدل جاتا ہے اور پھر وہ بالکل مختلف شخص بن جاتے ہیں، اور ان دوسروں میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی شخصیت آزاد کشمیر کی، جن سے یہ کہا سید مظفر حسین ندوی، اس لیے کہ وہاں ان کا ایک بڑا اونچا مقام ہے، وہ تعلیمات دینی کا جو پورا محکمہ ہے اس کے بھی انچارج رہے ہیں، اور بھی ندوے کے فارغ التحصیل ہیں۔ مولانا علی میاں اور مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم، ان دونوں کے نہایت چہیتے شاگرد۔ بہرحال یہ اسی طرح کا فنومینن ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کسی شخص کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے جہنمیوں کے سے، حتیٰ ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان دیکھنے والوں کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ تو اب پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے گور میں اور ابھی تک اس کے لچھن بدلے نہیں ہیں۔ فیسبق علیہ الکتاب، لیکن وہ نوشتہ اللہ کا، وہ جو ایک علم خدا بندی کے اعتبار سے وہ تو شقی تھا یا سعید تھا۔ فیعمل بعمل اہل الجنۃ فیدخلھا، تو وہ اب اہل جنت کے سے کام کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو۔ یہی حدیث جو ہے آگے چل کر اسی مضمون کی حدیث نمبر 17 میں بھی آئے گی، اسی مجموعے کے اندر، اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے۔ اب یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے متفق علیہ، پہلی حدیث آئی ہے متفق علیہ اس باب میں۔ پہلی 3 حدیثیں جو ہے وہ 3 پڑھی ہے، کتنی پڑھی ہیں پہلے؟ 1 2 3، یہ 4تھی حدیث ہے، اور یہ ہے متفق علیہ۔ باقی 3 کی 3 صرف صحیح مسلم کی تھی، اور بڑی عظیم حدیث، بہت عظیم۔ ایک تو فطرت اور جبلت یہاں واضح ہو گئی، ایک سرشتے خلقت ہے انسان، ایک فطرت ہے، فطرت ہے، اس کا تعلق اس کا روح ملکوتی سے، وہ روح ہے۔ ثم ينفخ فیہ روحا، روح پھونکتا ہے۔ اس سے پہلے 120 دن کا جو یہ جنین ہے، جو امبریو ہے، اور وہ لیونگ ہے، اس کے اندر لائف کے تمام جو بھی اوصاف ہے جو موجود ہے، وہ تو پہلے دن سے ہے۔ سپرمیٹوزوون بھی اگر تھا تو وہ بھی زندہ تھا، متحرک تھا، فعال تھا، اور اگر اوون تھا ماں کی طرف سے تو وہ بھی زندہ شے تھی، لیونگ ایک آرگنزم ہے۔ لہذا کوئی وقت بھی اس کے اوپر ایسا تو نہیں آیا، وہ تو حیات سے حیات چلی آ رہی ہے، وہ ماں کی حیات اور باپ کی حیات، ان دونوں سے مل کر حیات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ لیکن 120 دن کے بعد وہ مرحلہ آتا، اس سے پہلے خلقت ہے، اور اس خلقت سے تعلق ہے ان 4 چیزوں کا جس کا تعلق کتاب سے، یہ ہے گیون چیزیں۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد جب روح پھونکی گئی، یہ روح وہ ہے کہ جو اس کا اپنا چوائس۔ اب دیکھیے، اگر کسی کی خلقت کے اندر بدی کے رجحانات بہت تھے، اس کی روح سٹرگل کر رہی ہے شاکلہ کے اندر، شاکلہ سے باہر نکل نہیں سکتی۔ گریٹ ریزسٹنس اٹ ہیز ٹو اوور کم، کرتے یوں سمجھیے کہ جیسے دیمک جو ہے کسی چوکھٹ کو اندر سے کھا رہی ہے،
ایک وقت آتا ہے کہ وہ اوپر ظاہر ہو جائے. تو اس کے اندر جو ہے خلقت میں اگر نیکی کا رجحان زیادہ تھا لیکن اس کی اپنی چوائس بدی کی ہے تو اسے سٹرگل کرنی پڑی ہے اپنی نیکی کو دبانے میں اس وقت تک نیکی ظاہر ہو رہی ہے لیکن بالآخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ شقی تھا اور آخر میں وہ دیمک جو ہے شقاوت کی وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اگر بدی کے رجحانات اس کی خلقت میں زیادہ تھے، گیون شاکلہ جو ہے وہ نیگیٹو زیادہ تھا، وہ کوشش کر رہا ہے. اب یہ سٹرگل جو ہے انسان کی شخصیت کے اندر ہو رہی ہے، اللہ جانتا ہے اس کو. دیکھنے والوں کو تو یہ نظر آئے گا وہی کام کر رہا ہے، یہ جو پہلے 10 سال پہلے کر رہا تھا آج بھی وہی کر رہا ہے. انہیں نظر نہیں آئے گا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنی بار گرا ہے پھر اٹھا ہے، پھر گرا ہے پھر اٹھا ہے، کتنی مرتبہ جو ہے اوور پاور کیا ہے اسے اس کی اس خلقت نے اور شیطانی وساوس نے جو اس کو اور سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس نے اپنی he has not given up his struggle، اس کے اندر لگا رہا ہے یہاں تک کہ بالآخر کامیاب ہو گئے. لیکن دیکھنے والوں کو جو نظر آئے گا اس کے اعتبار سے حدیث نے بات کو واضح کر دیا، کوئی اشکال نہیں. الحمدللہ میرے ذہن میں کوئی اشکال اس حدیث کے درجے میں باقی نہیں رہا. اب آگے چلیے 5ویں حدیث سے. وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنہ ویعمل عمل اہل الجنہ وانہ من اہل النار وانما الاعمال بالخواتیم. آخری فیصلہ ہوگا اس کے اس آخری وقت کا جو معاملہ ہے اس کے اعتبار. اب جو اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، یہ بھی متفق علیہ. 6 حدیث. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازت صبی من الانصار. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو دعوت دی گئی، آپ سے درخواست کی گئی، انصار میں کسی بچے کا انتقال ہو گیا، کیا آپ اس کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائیں پڑھائیں؟ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول. یعنی اب اس میں یوں سمجھیے کہ جو چیز امپلائڈ ہے، آپ ہم کا یہ وقت لگائیں گے، جائیں گے، دعا کریں گے، آمد و رفت کی آپ کو مشقت جھیلنی پڑے گی. تو بالہذا یہ تو ایک بالکل ہی پاک وجود، کوئی اس نے برائی کمائی ہی نہیں، انفینسی میں یا چائلڈ ہوڈ میں اس کا انتقال ہو رہا ہے. تو بالہذا عصفور من عصافر الجنہ لم یعمل السوء. وہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا تھی، چلی گئی، اس نے کوئی کام کیا ہی نہیں. ولم یدرکہ، نہ اس نے کوئی برا عمل کیا، نہ برے عمل کے قریب پھٹکا، اس کا ادراک بھی نہیں، اسے ابھی بدی کا کوئی شعور ہی نہیں تھا. فقال، اب حضور نے فرمایا او غیر ذالک یا عائشہ، ہے عائشہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بات اس کے برعکس ہو. ان اللہ خلق للجنت اہلا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اپنے انجام کے اعتبار سے ان میں سے کچھ جو ہے وہ جنت کے لیے. خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم، اگرچہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پیٹھوں میں صلب میں ہوتے ہیں تب بھی ان کے بارے میں علم خدا بندی میں کچھ شے طے ہے. وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ. اسی طریقے سے چاہے ابھی کچھ لوگ اپنے والدین، اپنے آبا دادا کی ابھی پشت کے اندر ہی ہے، ابھی وہ باپ تک بھی منتقل نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے علم ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس کا کیا انجام ہے، یہ ہمارے ان کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم خدا بندی. ہمارا کام شریعت کا کیا ہے؟ مسلمان کا جنازہ ہے، جاؤ پڑھو، چاہے بچہ ہو. مشرک کا بچہ ہے، اس کا آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے، بس بات ختم ہو گئی. ہمارے لیے شریعت ہے اور وہ ہے اس ظاہر کے اعتبار سے. حقیقت میں کس کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ اللہ بہتر جانتا. 7ویں حدیث. وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ. قالوا یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل. حضرت علی سے اب یہ بڑی حکیمانہ یعنی حدیث ہے، حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے مگر یہ کہ لکھا جا چکا ہے اس کا ٹھکانہ یا جنت میں یا دوزخ. یعنی اللہ کے علم میں تھے، اللہ کے علم میں معلوم ہے. محنت کرو گے، کوشش کرو گے، لیکن یہ کہ جو انجام ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، کتاب میں. من قبل ان نبراہا، وہ تو اس علم الہی کی جو کتاب ہے، ام الکتاب، اس کتاب کے اندر سے جو بھی ہے وہ در حقیقت وہ اس کا ظہور ہوگا بالآخر. تو لوگوں نے کہا قالوا یا رسول اللہ، اب یہ جو نتیجہ نکلتا ہے نوٹ کیجئے، افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، تو کیا پھر ہم توکل نہ کریں، بھروسہ نہ کریں اپنے کتاب پر، جو بھی لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، پھر عمل چھوڑ دیں. یہ مشقت، بھاگ دوڑ، یہ وہ اس کے لیے کائے کے لیے؟ قال اعملوا، نہیں، عمل کرو، محنت کرو، جدوجہد کرو،
امکانی حد تک کرو. فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. ہر شخص تدریجاً اس کی تیسیر ہوتی چلی جائے گی. میسر، اس کو ذرا لفظ کو نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ اس حدیث میں یہ ذرا ثقیل شکل میں بھی آگے آ رہا ہے 2 مرتبہ. یسر کہتے ہیں آسانی کو، عسر کہتے ہیں تنگی کو. فلم عسر والیسر جن حضرات نے بیعت کی ہے تنظیم اسلامی میں شامل ہوتے ہوئے، وہ ان الفاظ سے خوب واقف. فی العسر والیسر، اطاعت کریں گے عسر میں بھی یسر میں. اب یسر سے باب تفعیل تیسیر، یسرا یوسر تیسیرن، کسی شے کو میسر کر دینا، آسان کر دینا، سہج سہج پہنچا دینا. جیسے کہ جو سورۃ اللیل ہے آخری پارے میں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، آہستہ آہستہ ہم اسے اليسرا میں پہنچا دیں گے یا آہستہ آہستہ وہ العسرا میں پہنچ جائے گا. تو کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک جو بھی اس کتاب کے اندر درج ہے اس کے مطابق اس کی تیسیر اور توفیق ہو جائے. اما من کان من اہل السعادۃ فسیسر لعمل السعادہ، تو جس کا اللہ تعالیٰ کے اس علم میں سعادت کا ہے انجام، وہ سعادت کے لیے آسان کیا جائے گا، اس کے لیے سعادت اور نیکی کے راستے کھول دیے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یہ ہم اس حدیث میں پڑھ چکے ہیں متفق علیہ میں، یہ بھی لکھ دیا جاتا. تو فرمایا فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اب یہاں دیکھیے آیت جو کوٹ کی ہے آپ نے وہ بالکل وہی ہے. 4 شرطیں پہلے انسان پوری کرتا ہے، 3 کم سے کم 3. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. جو شخص اعطا، جود، سخاوت، لوگوں کی تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اس کے لیے کوشاں رہتا ہے، پھر بچتا ہے، لوگوں کی دل شکنی سے بھی بچتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے سے بچتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچتا ہے، اور صدق بالحسنى، اور جو بھی سچی اور اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کرتا. یہ 3 شرطیں پوری کرو گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو سہج سہج مشکلات جو ہیں اس راستے کی آسان سے آسان کر دیں گے، دروازے کھولتے چلے جائیں گے. جیسے کہ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اپنے راستے ان کے لیے کھولتے چلے. اور اس کے برعکس وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو آیات کا حوالہ دیا حضور نے اس حدیث. 2 حدیثیں اس میں جو کہ ایمان بالقدر سے بظاہر متعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال صاحب مشکات نے جمع کی ہیں، اس میں درج کی ہے، اس میں بھی لفظ کتاب ہے جو نوٹ کرنے کا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محالہ. حضور نے فرمایا کہ ہر ابن آدم پر اللہ تعالیٰ نے زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ دیا ہے. لکھ دیا کہ یہ حصہ اس میں آئے گا، اس کے حصے میں پڑے گا، یہ علم خدا ہوں. تو وہ کیا ہے؟ وہ لا محالہ اس کا وہ حصہ اسے پہنچے گا. فزنا العین النظر، زنا جس کو ہم معروف معنی میں زنا کہتے ہیں وہ نہ بھی ہو تو آنکھ کا بھی زنا ہے، نامحرم کو دیکھنا. 1 مرتبہ کی نگاہ جو ہے وہ معاف ہے، دوسری مرتبہ کا دیکھنا وہ آنکھ کے زنا کے حکم میں. وزنا اللسان النطق، نامحرم سے گفتگو کرنا اور خامخواہ گفتگو کو طول دینا، اس میں لذت لینا، ضرورت کے ساتھ کوئی گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، کراہت کے ساتھ کرنی پڑ رہی ہے، بس جتنی بات ضروری ہے اتنی ہی کی ہے، وہ بات اور ہے. لیکن یہ کہ اس سے آگے معاملات مختلف اعتبار وہ بھی زبان کا نطق کا دینا ہے. والنفس یتمنی وتشتہی، اور نفس کا معاملہ یہ ہے کہ پھر وہ تمنا اس میں ابھرتی ہے کہ تکمیل ہو جائے اس عمل زنا کی، اور اس میں اشتہا ہوتا ہے، شہوت ہوتی ہے. والفرد یصدق ذلک ویکذبہ، اس کے بعد تو عمل جو ہے وہ یا اس کی توثیق اور تصدیق کر دیتا ہے یا اس کی تکذیب کر دیتا. متفق علیہ روایت. وفی روایت لمسلم، اور جو امام مسلم منفرد طور پر جو لائے ہیں روایت وہ یہ بھی ہے کہ قال كتب على ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلك لا محالہ. العینان زناہما النظر، والاذنان زناہما الاستماع، واللسان زناہ الکلام، والید زناہ البطش، والرجل زناہ القطع، والقلب یہوی ویتمنی ویصدق ذلك الفرج ویکذبہ. بہرحال اس کی بھی مزید ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بات مضمون وہی ہے. اب آئیے نمی حدیث. وعن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ان رجلین من مزینہ قالا، حضرت عمران ابن حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ
کہ بنو مزینہ کے دو شخص آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے بات کہی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت ما یعمل الناس اليوم ویکدحون فی، کیا آپ کی رائے ہے یہ لوگ جو آج کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، قدح قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، یہ آخری پارے میں جو آیت آئی ہے وہ قدح، مشقت جھیلنا، تو یہ جو انسان مشقت کرتا ہے، اب اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اشیء قضی علیہ، کیا یہ کوئی ایسی شے ہے جو ان کے بارے میں پہلے سے طے شدہ ہے؟ ومضی فیہم قدر سبق، اور یہ کہ کوئی قدر جو ہے، تقدیر پہلے ہی سے طے پا چکی ہے ان کے بارے میں، او فیما یستقبلون بہ مما آتاہم بہ نبیہم وثبتت الحجۃ علیہ، یا یہ کہ جو بھی مستقبل میں آنے والا ہے، جن میں کہ کوئی نبی ان کے پاس کوئی پیغام لے کر آتا ہے، ان پر حجت قائم ہو جاتی ہے، یہ چیزیں جو ہیں ان کا کیا آپس میں ربط اور تعلق؟ فقال، حضور نے فرمایا، لا بل شیء قضی علیہم ومضی فیہم والتصدیق ذلک فی کتاب اللہ عز وجل ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ حضور نے فرمایا، اور یہاں پر پھر میں کہوں گا کہ اس سے مراد صرف وہ علم الہی ہے کہ اس میں وہ شے طے شدہ ہے کہ کسی شخص کو کیا کرنا ہے، کیا کرے گا، لیکن اس سے اس کے آزاد ارادے اور اس کے چوائس کی نفی مطلق انفر کرنا درست نہیں۔ وعن ابی ہریرہ، 10ویں حدیث، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قلت یا رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، انی رجل شاب، میں ایک جوان شخص ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ اصحاب صفہ میں سے تھے، نکاح کرنا، گھر گرستی یہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِ الْعَنَةَ، اور مجھے اپنے بارے میں خوف ہے، کہیں میرا قدم پھسل نہ جائے، کوئی غلط حرکت نہ کر بیٹھوں، آخر جوان انسان ہوں، جوان مرد ہوں، تو میری جو بھی طبیعت کا تقاضا ہے، وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ، میرے پاس تو کوئی وہ مال نہیں ہے، وہ وسائل نہیں ہے کہ میں نکاح کر سکوں۔ كَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الِاخْتِصَاءِ، اگرچہ وہ الفاظ تو حضرت ابو ہریرہ نے استعمال کیے، لیکن یہ کہ جو اندیا اس سے ظاہر ہوا وہ یہ تھا کہ وہ یہ اجازت چاہتے تھے کہ میں اپنی مردمی کو ختم کر لوں، خصی ہو جاؤں، میں اپنے اس تقاضے ہی کو ختم کر۔ قال فسکت عنی، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضور خاموش۔ ثم قلت مثل ذلك، میں نے پھر وہی بات دہرائی، فسکت عنی، پھر بھی حضور خاموش رہے۔ ثم قلت مثل ذلك، پھر میں نے تیسری مرتبہ بات کہی، حضور فسکت عنی، پھر آپ پھر بھی خاموش رہے۔ ثم قلت مثل ذلك، چوتھی مرتبہ جب میں نے یہ بات کہی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ جف القلم بما انت لاق فاقتص على ذلك او زق، رواه البخاری رحمہ اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا، ابو ذر، قلم خشک ہو چکا، لکھ کر وہی کتاب، وہ اگلی آیت اگلی حدیث میں آپ ہی آئے، جو پہلی حدیث تھی، مقادیر لکھ دیے تھے اللہ نے 500 برس پہلے کائنات کی تخلیق سے۔ جف القلم، قلم لکھ کر خشک ہو چکا، بما انت لاق، جو بھی کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا، فاختص علی ذلک او ذر، اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم چاہو جو کہنا چاہ رہے ہو وہ کرو یا نہ کرو۔ یعنی یہ کہ فرض کیجئے کہ تم نے یہ قدم اٹھا بھی لیا تو کوئی اور پرورشن، کسی اور نوعیت کی، کوئی اور خرابی، اگر وہی ہے تو صرف یہ کہ آنکھ ہی کا زنا کرتے رہو گے۔ اگر تم قابو نہیں کر سکتے اپنے کو، تو اگر تم نے وہ زنا کا وہ جو عمل ہے اس سے اپنے آپ کو معذور کر بھی لیا، تو آنکھ کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا، یہ چلتے رہیں گے، تو وہ سب مل کر بھی تو کچھ بہت بڑی شے بن سکتی۔ تو اصل شے تو یہ کہ کنٹرول کر، باقی جو ہونا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ البتہ تمہارا حساب تمہارے اس اسٹرگل کے اوپر ہوگا جو تم نے کی۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا موانع تھے، کیا مشکلات تھے، ظاہری تھے، خارجی تھے، باطنی تھے، داخلی تھے، کیا کیا رکاوٹیں تھیں، اور کسی شخص کے لیے پاک دامنی کے لیے کتنی سہولتیں تھیں۔ 4 بیویاں رکھتے ہوئے بھی اگر کسی نے زنا کیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کی شقاوت جو ہے وہ اس انتہا کو پہنچ گئی کہ جس کے لیے کوئی اب عذر نہیں۔ لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جو ہے اس کا معاملہ کس درجے کے اندر، وہ کس ضیق نفس کے اندر مبتلا ہے، اسٹرگل کرتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے معاملہ طے کرے گا۔ 16ویں حدیث، اب یہ یہاں سے شروع ہو گیا، اس کا جو فصل ثانی ہے، اس مشکات المصابیح کا اس باب کی فصل ثانی۔ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب قال ما اکتب
قال اکتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن الى الابد رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب اسنادا۔ اب یہ دیکھیے امام ترمذی اس روایت کو لائے ہیں اپنی جامع میں، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے غریب ہے، یعنی زیادہ معروف نہیں ہے، پہچان میں آنے والی نہیں ہے، غریب ان یہ حدیث کی اصطلاحات ہیں، میں اس کی بحث پہ اس وقت نہیں جاتا۔ لے کیوں آئے سوچنے کی بات ہے، اس لیے کہ وہ پہلی جو حدیث ہم پڑھ چکے ہیں مضمون تو اسی کا ہے ہی۔ پہلی حدیث اس لیے میں نے نوٹ کرایا تھا کہ 16ویں حدیث میں اسی موضوع کی ہوگی۔ عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری مقادیر لکھ دی تھی۔ اب چونکہ اس حدیث نمبر 16 میں اگرچہ سند کے اعتبار سے غریب ہے، مضمون تو وہی آ رہا، لہذا اس کو لے آئے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا سند کے اعتبار سے یہ غریب ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ اب اس قلم سے مراد کوئی مادی قلم نہیں ہے، ابھی مادی کائنات کی تو ابتدا ہی نہیں ہوئی، جیسے کہ ہم نہیں جانتے عرش کی حقیقت کیا ہے، کرسی کی حقیقت کیا ہے، قلم کی حقیقت کیا ہے، اس اعتبار سے یہ ان متشابہات میں شامل ہو۔ فقال له اکتب، اور اللہ نے حکم دیا لکھو۔ قال ما اکتب، قلم نے سوال کیا کہ میں کیا لکھوں؟ قال اکتب القدر، اب قدر لکھ دو، مقادیر لکھ دو۔ وہاں مقادیر کا لفظ آیا ہے، یہاں قدر کا لفظ آیا ہے۔ اس کے سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے، مقادیر کے سمجھنے میں بات بالکل واضح تھی، اسی لیے میں نے شروع کی لغت کی بحث میں اس کو خاص طور پر نوٹ کروایا تھا۔ اکتب القدر فکتب، تو اس نے لکھ دیا ما کان وما هو کائن الی الابد، جو کچھ آج تک ہوا ہے وہ بھی لکھ دیا تھا، اور جو کچھ ابد تک ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دیا۔ وعن مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ قال سئل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن هذه الآیہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الآیہ، یہ سورہ اعراف کی جو آیت ہے کہ یاد کرو جب کہ اے نبی آپ کے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ساری نسلیں نکال لی تھی، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، وہ آیت اپنے ذہن میں لے آئیے۔ تو حضرت مسلم بن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، ذرا اس کی وضاحت فرمائیے۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عنہا، میں نے سنا تھا کہ حضور سے بھی اسی آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ فقال، آپ نے فرمایا، ان اللہ خلق آدم۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی آیت کے الفاظ زیادہ مشکل ہیں، حدیث میں ان کو کی تسہیل ہو گئی ہے۔ وہاں الفاظ ہیں ذریتہم، گویا کہ آدم کی ذریت پہلے وجود میں آ گئی ہے، پھر ان کی پیٹھوں سے اللہ نے نسل آدم پوری نکالی ہے۔ یہاں حدیث نے اس کو واضح کر دیا، آسان کر، ان اللہ خلق آدم، اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، ثم مسح ظہرہ بیمینہ، پھر اللہ نے اپنے داہنے ہاتھ سے ان کی بیٹ پر مسح کیا، پھیرا اپنا ہاتھ، فاستخرج منہ ذریۃ، تو اس میں سے کچھ اولاد جو تھی ذریت آدم جو آنی ہے ابد تک، اس میں سے کچھ کو نکال لیا۔ فقال خلقت ہؤلاء للجنہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ جنت کے لیے، میں نے ان کو پیدا کیا جنت کے۔ ثم مسح ظہرہ بیمینہ، ثم ظہر، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عنہا فقال ان اللہ خلق آدم ثم مسح ظہرہ بیمینہ فاستخرج منہ ذریۃ فقال خلقت ہؤلاء للجنہ وبعمل اہل الجنہ یعملون، یہ اہل جنت ہی کیسے عمل کریں گے۔ ثم مسح ظہرہ فاستخرج منہ ذریۃ، پھر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور اولاد نکالی۔ فقال خلقت ہؤلاء للنار وبعمل اہل النار یعملون، یہ جہنمی ہے اور یہ جہنمیوں کیسے عمل کریں گے۔ فقال رجل ففیم العمل، اب سوال پیدا ہو گیا، ایک شخص نے حضور سے سوال کیا، ابتداءً سوال حضرت عمر سے کیا گیا جو کہ مسلم ابن یسار بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں جواباً تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو حضور نے خود فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگوں نے پوچھا، فقال رجل ففیم العمل یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول پھر عمل کس کام کے لیے، کس لیے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا خلق العبد للجنت استعملہ بعمل اہل الجنت حتی یموت علی عمل من اعمال اہل الجنت فیدخلہ بہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو جنت کے لیے بنایا ہے اس کو جنت ہی کے کام کرنے کے لیے اس کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسی پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس میں اسے داخل کر دیتا ہے۔ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ،
اور جب کسی کو بندے کو بنایا ہے آگ کے لیے استعملہ بعمل اہل النار حتی یموت علی عمل من اعمال اہل النار فیدخلہ بہ النار، رواہ مالک والترمذی و ابو داؤد۔ اب اس حدیث کو ہم پڑھیں گے اس لفظ کے ساتھ جو تیسیر کا ہم پہلے پڑھ چکے، جو متفق علیہ روایت میں آتی تھی، میسر ہو جانا۔ جو لوگ یہ کام کریں گے ان کی یہ تحصیل ہو جائے گی، جو لوگ یہ کام کریں گے ان کی وہ تحصیل ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 18 وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ وفی یدیہ کتابان۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان سے روایت کیا گیا کہ حضور ایک مرتبہ برآمد ہوئے، تشریف لائے، اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں، 2 رجسٹر، 2 کاپیاں جو بھی کہیں وہ تھے۔ فقال اتدرون ما هذان الکتابان، تو حضور نے پوچھا صحابہ سے، جانتے ہو کہ یہ کیا ہے یہ رجسٹر؟ قلنا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا، سب نے کہا نہیں حضور، اے اللہ کے رسول، ہم نہیں جانتے الا یہ کہ آپ خود ہمیں بتا دیں، آپ ہمیں باخبر کر دیں، الا ان تخبرنا۔ فقال للذی فی یدہ الیمنی، تو اب آپ نے فرمایا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ ہے وہ نوشتہ تمہارے رب کی طرف سے، تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے، فیہ اسماء اہل الجنہ، اس میں جو بھی لوگ انتہا کا جو درجہ ہے آخری اپنے عاقبت کے اعتبار سے جنت میں جانے والے ہیں ان کے نام درج ہیں۔ پھر یہاں نوٹ کر لیجیے، وہی کتاب، وہی علم خدا بندی جو ازلی ہے، قدیم ہے، اور اس کی کا جو بھی علم خدا بندی ہے وہ قطعی ہے، اس میں کوئی غلطی ثابت نہیں ہو سکتی۔ واسماء آبائہم وقبائلہم، اور ان کے آباء و اجداد کے شجرہ نسب بھی ہیں، ان کے قبیلوں کا بھی۔ ثم اجمل علی آخرہم، اور پھر یہ کہ آخری انسان تک کا نام اس میں درج ہو چکا ہے، جو بھی اہل جنت ہوں گے۔ فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، اب اس میں نہ کسی کا اضافہ ہوگا اور نہ کسی کی کمی۔ ثم قال للذی فی شمالہ، اور پھر آپ نے فرمایا جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے، ھذا کتاب من رب العالمین فی اسماء اہل النار، یہ ہے رب العالمین کی طرف سے وہ کتاب جس میں جہنمیوں کے نام درج ہیں، واسمائہم واسماء فیہ اسماء اہل النار واسماء آبائہم وقبائل، اور ان کے قبائل کے اور آباء و اجداد کے نام درج ہیں۔ ثم اجمل علی آخرہم، اور یہ بھی آخری جو انسان ہو سکتا ہے جو آئے گا نسل آدم میں سے، اس کی حد تک جو بھی تقسیم ہونی ہے اس کا درج ہو چکا، اندراج ہو چکا ہے۔ فلا یزاد فیہم ولا ینقص، اب نہ اس میں کوئی اضافہ ہوگا اور نہ کبھی ہو ابداً۔ فقال اصحابہ، پھر حضور کے صحابہ نے سوال کیا، ففیم العمل یا رسول اللہ ان کان امر قد فرغ منہ یا قد فرغ منہ، یہ مجہول بھی ہو سکتا ہے اور معروف بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر یہ عمل ہم کس بات میں کریں، اگر یہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو جس سے فارغ ہوا جا چکا، جو طے ہو چکا، علم الہی میں اللہ کے فیصلے میں مقدر کے اندر طے ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ جس سے فارغ ہو چکا۔ فقال صددوا وقاربوا، 2 الفاظ بڑے اہم ہیں، سیدھے کرنے کی کوشش کرتے رہو۔